अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि मगरिब की नमाज को पढ़ने का सही और आसान तरीका क्या है। तो जैसा कि आपको मालूम है कि मगरिब की नमाज में कुल 7 रकातें होती हैं। इनमें से 3 फर्ज होती हैं जो कि सबसे पहले पढ़ी जाती हैं, और फिर उसके बाद 2 सुन्नत और आखिर में 2 नफल पढ़ी जाती हैं। तो सबसे पहले हम फर्ज नमाज को पढ़ना सीखेंगे और फिर उसके बाद बाकी नमाज को पढ़ना भी बिल्कुल आसानी के साथ सीख लेंगे। तो फर्ज नमाज को पढ़ने का तरीका ये है कि सबसे पहले हम सुन्नत के मुताबिक वजू करेंगे और पाक साफ जगह पर नमाज पढ़ने के लिए खड़े हो जाएंगे और अपना रुख किबले की तरफ कर लेंगे। बिल्कुल सीधे खड़े होंगे और सजदे की जगह पर अपनी नज़रों को रखेंगे। दोनों पाँव को इस तरह सीधा कर लेंगे कि आपके पाँव की उंगलियों का रुख किबले की तरफ हो, और इस बात का ख्याल रखें कि शलवार, ट्राउज़र या पैंट के पायचे टखनों के ऊपर होने चाहिए, क्योंकि नीचे रखने से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है। पैंट वगैरह को टखनों से ऊपर रखना ये मर्दों के लिए था। औरतों के लिए ज़रूरी है कि नमाज के दौरान उनका पूरा जिस्म कपड़े से ढका हुआ हो। दुपट्टा और कपड़ा इतना मोटा होना ज़रूरी है कि उसमें जिस्म नज़र ना आए। सिर्फ चेहरा और हाथ गट्टों तक और पाँव टखनों से नीचे तक खोलने की इजाज़त है, क्योंकि जिस्म के ये हिस्से सतर में दाखिल नहीं हैं। लिहाजा औरतों को नमाज शुरू करने से पहले इस बात का इत्मीनान कर लेना चाहिए कि उनके चेहरे, हाथों और पाँवों के सिवा तमाम जिस्म कपड़े से ढका हुआ हो। ना तो कलाइयाँ खुली हों और ना ही कान खुले हों, और ना ही दुपट्टा इतना छोटा हो कि बाल नीचे लटकते हुए नजर आएं। याद रखें कि अगर नमाज के दौरान औरतों के चेहरे, हाथ और पाँव के सिवा जिस्म के किसी भी अज़्व का 1/4 हिस्सा या उससे ज़्यादा इतनी देर खुला रह गया जितनी देर में 3 बार सुबहान रब्बियल अज़ीम कहा जा सकता हो, तो नमाज ही नहीं होगी, और अगर कम हो तो नमाज हो जाएगी लेकिन गुनाह है। इसके बाद अब आप नियत करेंगे। नियत कहते हैं दिल के इरादे को, यानी आप कोई काम कर रहे हैं तो जिस इरादे से कर रहे हैं वो आपकी नियत है। आप उस वक्त जिस इरादे से खड़े हैं, यानी कि मगरिब की फ़र्ज नमाज के लिए, तो यही आपकी नियत है। नियत को ज़बान से अदा करना ज़रूरी नहीं है, हाँ दिल में नियत करना ज़रूरी है। लेकिन अगर आप नियत करना ही चाहते हैं तो ज़बान से भी आप नियत कर सकते हैं। इस तरीके से नियत करेंगे। नियत करता हूँ मैं 3 रकात नमाज फ़र्ज मगरिब वास्ते अल्लाह ताला के इस इमाम के पीछे मुँह मेरा तरफ काबे शरीफ के, अल्लाहु अकबर। और जब आप अल्लाहु अकबर कहना शुरू करेंगे उस वक्त अपने दोनों हाथों को कानों तक इस तरह उठाएंगे कि आपकी हथेलियाँ किबले की तरफ हों और अंगूठे के सिरे कानों की लौ से या तो बिल्कुल मिल जाएं या उनके बराबर हो जाएं, और बाकी उंगलियां ऊपर की तरफ सीधी रहें। और औरतों के लिए तकबीर तहरीमा के तरीके में कुछ फ़र्क है, और वो ये है कि हाथों को कंधों तक उठाएं, वो भी दुपट्टे के अंदर। हाथ दुपट्टे से बाहर नहीं निकलने चाहिए। इस तरीके से हाथ उठाते हुए अल्लाहु अकबर कहें, और नमाज की ये तकबीर तकबीर तहरीमा कहलाती है, क्योंकि इसके बाद नमाज के अरकान व अफ़आल के अलावा हर काम मना हो जाता है। तकबीर तहरीमा कह करके अपने हाथों को बांध ले, और हाथ बांधने का तरीका यह है कि तकबीर तहरीमा कहने के बाद हाथों को नीचे लाएं, दाएं हाथ के अंगूठे और छोटी उंगली से बाएं हाथ के पहुँचे यानी कि कलाई को बांध लें, यानी कि इसके इर्द गिर्द हल्का बना लें और उसे पकड़ लें, और बाकी 3 उंगलियों को बाएं हाथ की पुश्त पर इस तरह फैलाएं कि तीनों उंगलियों का रुख बाएं हाथ की कोहनी की तरफ रहे, और इसी तरह बाएं हाथ को भी फैलाएं कि उसकी उंगलियों का रुख दाएं हाथ की कोहनी की तरफ रहे। इस तरह हाथ मिलाकर नाप से ज़रा सा नीचे बांध लें। और औरतों के लिए हाथ बांधने का तरीका ये है कि हाथों को सीने पर इस तरह रखें कि दाएं हाथ की हथेली बाएं हाथ की पुश्त पर आ जाए, और फिर अपने हाथों को बांधने के बाद आपको इत्मीनान से खड़ा होना है और सना पढ़नी है। सना इस तरीके से है, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक, जैसा कि वो आपको स्क्रीन पर दिख रही है। और सना पढ़ने के बाद अगर आप इमाम के साथ नमाज पढ़ रहे हैं तो आपको सना पढ़ने के बाद फिर कुछ नहीं पढ़ना है, सिर्फ खड़े रहना है जब तक कि इमाम रुकू में जाने के लिए अल्लाहु अकबर कहे और आप रुकू में जाएं। और अगर आप फ़र्ज़ नमाज को खुद पढ़ रहे हैं यानी कि अकेले, तो फिर आपको सना पढ़ने के बाद ताउज़ पढ़ना है, यानी कि औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, और फिर इसके बाद तस्मिया पढ़ना है, यानी कि बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, और फिर इसके बाद आपको सूरह फातिहा पढ़नी है। सूरह फातिहा आप सभी को मालूम होगी। और फिर इसके बाद आपको कुरान करीम की कोई भी एक सूरत पढ़नी है, या किसी एक बड़ी सूरत की 3 छोटी आयतों को या एक बड़ी आयत को भी पढ़ सकते हैं। ये कम से कम की मिक़दार है, आप ज़्यादा से ज़्यादा जितना चाहें पढ़ सकते हैं। और फिर जब क़िरात ख़त्म हो जाएगी तो इमाम अल्लाहु अकबर कहेगा और आप रुकू में जाएंगे। रुकू में जाने का तरीका यह है कि अपने कंधे को आगे की तरफ इस हद तक झुकाएं कि गर्दन और कमर बराबर हो जाए
نہ اس سے زیادہ جھکیں اور نہ ہی اس سے کم جھکیں، اور اپنے پیر کی انگلیوں کو بالکل سیدھی رکھیں، اپنی ٹانگوں کو بالکل سیدھا رکھیں، ان کو مڑنے نہ دیں، اور دونوں ہاتھ گھٹنوں پر اس طرح رکھیں کہ دونوں ہاتھوں کی انگلیاں کھلی ہوئی ہوں، یعنی ہر دو انگلیوں کے درمیان کچھ فاصلہ ہو۔ دائیں ہاتھ سے دائیں گھٹنے کو اور بائیں ہاتھ سے بائیں گھٹنے کو مضبوطی سے پکڑ لیں، اور خیال رکھیں کہ اس حالت میں کلائیاں سیدھی اور بازو تنے ہوئے رہنے چاہیے، ان میں موڑ نہیں ہونا چاہیے۔ پاؤں کے ٹخنے ایک دوسرے سے مقابل ہوں، یعنی کہ آمنے سامنے ہوں، اور پاؤں کی انگلیوں کو قبلے کی طرف رکھیں۔ اور عورتوں کے لیے رکوع کرنے کے طریقے میں کچھ فرق ہے۔ عورتیں رکوع اس طریقے سے کریں گی کہ وہ رکوع کرنے کے لیے اتنا جھکیں کہ دونوں ہاتھ گھٹنوں تک پہنچ جائیں۔ مردوں کی طرح خوب اچھی طریقے سے جھک کر کمر کو سیدھا نہیں کرنا ہے، بلکہ صرف اتنا جھکیں کہ ہاتھ گھٹنوں تک پہنچ جائیں، اور ہاتھوں کی انگلیاں گھٹنوں پر ملا کر رکھیں، اور اپنے بازوؤں کو پہلوؤں سے لگا کر رکھیں۔ اور رکوع میں جانے کے بعد آپ سبحان ربی العظیم پڑھیں گے، کم سے کم 3 مرتبہ یا پھر 5 یا 7 مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد امام سمیع اللہ لمن حمدہ کہے گا اور آپ ربنا لک الحمد کہیں گے اور کھڑے ہو جائیں گے۔ لیکن اگر آپ اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں تو دونوں چیزیں آپ کو خود ہی کہنی ہوں گی، یعنی کہ سمیع اللہ لمن حمدہ اور ربنا لک الحمد۔ اس کھڑے ہونے کو قومہ کہتے ہیں۔ قومہ میں اس طریقے سے کھڑے ہوں گے کہ جسم بالکل سیدھا ہو، اور ہاتھوں کو نیچے کی طرف چھوڑ دیں اور نظریں سجدے کی جگہ پر رکھیں، اور جب تک سیدھے کھڑے نہ ہو پائیں سجدے میں نہ جائیں۔ پھر جب آپ کو اچھی طریقے سے سیدھے کھڑے ہو جانے کا اطمینان ہو جائے تو امام اللہ اکبر کہے گا اور آپ سجدے میں جائیں گے۔ سجدے میں جانے کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے گھٹنوں کو موڑیں اور زمین کی طرف اس طریقے سے لے جائیں کہ سینہ آگے کو نہ جھکے، اور جب گھٹنے زمین پر ٹک جائیں تو سینے کو جھکانا شروع کر دیں۔ عورتوں کے لیے مردوں کی طرح اس بات کی کوئی شرط نہیں ہے کہ سجدے میں جاتے وقت سینے کو پہلے نہ جھکائیں، بلکہ عورتیں شروعات سے ہی سینے کو آگے جھکا کر سجدے میں جا سکتی ہیں، اور پہلے دونوں ہاتھوں کو زمین پر رکھیں، پھر ناک اور آخر میں پیشانی کو رکھیں۔ یعنی کہ سجدے میں جانے کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے گھٹنے زمین پر رکھیں، اس کے بعد ہاتھ، اور پھر اس کے بعد ناک، اور پھر ناک کے بعد پیشانی، اور سجدے کی حالت میں سر کو دونوں ہاتھوں کے درمیان اس طرح رکھیں کہ دونوں انگوٹھوں کے سرے کانوں کی لو کے سامنے ہوں، اور دونوں ہاتھوں کی انگلیاں ملی ہوئی ہوں، اور انگلیوں کا رخ قبلے کی طرف ہونا چاہیے۔ کوہنیوں کو زمین سے اٹھا کر رکھیں، زمین پر کوہنیوں کو نہیں ٹکانا چاہیے، اور دونوں بازوؤں کو اپنے جسم سے ہٹا کر رکھیں، اور رانوں کو پیٹ سے الگ کر کے رکھیں، ان کو پیٹ سے نہ ملائیں، اور پورے سجدے میں ناک اور پیشانی کو زمین پر ٹکا کر رکھیں، اور دونوں پاؤں کو انگلیوں کے بل اس طرح کھڑا رکھیں کہ ایڑیاں اوپر ہوں، اور تمام انگلیاں اچھی طریقے سے مڑ کر کے قبلے کی طرف ہو جائیں۔ اس بات کا خیال رہے کہ سجدے کے دوران پاؤں زمین سے اٹھنے نہیں چاہیے، بلکہ پورے سجدے کے دوران پاؤں زمین پر ٹکے رہنے چاہیے۔ عورتوں کے لیے سجدہ کرنے کے طریقے میں کچھ فرق ہے کہ عورتیں سجدے میں جائیں اور پیٹ کو رانوں سے بالکل ملا لیں، اور اپنے بازوؤں کو پہلوؤں کے ساتھ ملا لیں، اور دونوں پاؤں کو دائیں طرف نکال کر بچھا دیں، اور ہتھیلیوں کو کوہنیوں سمیت پوری طریقے سے زمین پر ٹکا دیں۔ اور سجدے میں آپ 3 مرتبہ کم سے کم سبحان ربی العالی پڑھیں گے، 7 مرتبہ یا پھر 5 مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد امام اللہ اکبر کہے گا اور آپ سجدے سے اٹھ جائیں گے۔ اس طریقے سے آپ کا ایک سجدہ مکمل ہو جائے گا۔ سجدے سے اٹھنے کا طریقہ یہ ہے کہ تکبیر کہتے ہوئے سب سے پہلے اپنے سر کو اٹھائیں گے، پھر ناک کو، اور پھر ہاتھوں کو اٹھائیں گے اور بیٹھ جائیں گے۔ اور بیٹھنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے دونوں رانوں کو بچھا لیں گے اور اپنے دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیوں کو اپنی دونوں رانوں پر رکھ لیں گے، اس طریقے سے کہ ہاتھوں کی انگلیوں کا اشارہ قبلے کی طرف ہونا چاہیے، انگلیوں کے آخری سرے گھٹنوں کے آخر میں ہونے چاہیے، دایاں ہاتھ دائیں ران پر اور بایاں ہاتھ بائیں ران پر، اور دائیں پاؤں کو اس طرح کھڑا کر لیں کہ اس کی انگلیاں قبلے کی طرف ہو جائیں، اور بائیں پاؤں کو بچھا کر اس پر بیٹھ جائیں۔ عورتوں کے لیے بیٹھنے کے طریقے میں بھی کچھ فرق ہے۔ عورتیں اس طریقے سے بیٹھیں گی کہ اپنے دونوں پیروں کو دائیں طرف نکال کر کولہے پر بیٹھ جائیں، اور دونوں ہاتھوں کو رانوں پر رکھیں اور انگلیوں کو بالکل ملا لیں، اور کم سے کم اتنی دیر بیٹھیں کہ ایک دفعہ سبحان اللہ کہا جا سکتا ہو۔ نماز کی ہر رکعت میں 2 سجدے ہوتے ہیں، اور دونوں سجدوں کے درمیان میں کچھ دیر کے لیے بیٹھا جاتا ہے، جیسا کہ ہم نے آپ کو ابھی بتایا ہے۔ اس بیٹھنے کو جلسہ کہتے ہیں۔ اس کے بعد اب آپ کو اسی طریقے سے ایک اور سجدہ کرنا ہے۔ امام اللہ اکبر کہے گا اور آپ سجدے میں جائیں گے، اور پھر امام اللہ اکبر کہے گا تو آپ سجدے سے اٹھ کر سیدھے کھڑے ہو جائیں گے۔ اس طریقے سے آپ کی ایک رکعت مکمل ہو جائے گی، اور اب آپ کو دوسری رکعت پڑھنی ہے۔ دوسری رکعت بھی اسی طریقے سے ہے، صرف ثنا
تکبیر تحریمہ اور تعوذ نہیں پڑھنی ہے، کیونکہ ہر نماز میں چاہے وہ فرض ہو، سنت ہو یا نفل ہو، یہ چیزیں صرف نیت باندھنے کے بعد پڑھی جاتی ہیں، چاہے آپ امام کے ساتھ پڑھیں چاہے اکیلے پڑھیں۔ اور پھر اس کے بعد جو بھی رکعتیں ہوں گی وہ تسمیہ سے، یعنی کہ صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع ہوں گی۔ اور جب آپ دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے تو اگر آپ امام کے ساتھ پڑھ رہے ہیں تو آپ کو صرف کھڑے رہنا ہے، اور اگر آپ اکیلے پڑھ رہے ہیں تو آپ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر کے پہلے سورہ فاتحہ پڑھنی ہوگی اور پھر اس کے بعد ایک سورت کو ملانا ہوگا، جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا تھا، یا 3 چھوٹی آیتوں کو یا ایک بڑی آیت بھی پڑھ سکتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اب رکوع سجدہ وغیرہ میں جا کر کے دوسری رکعت کو بھی مکمل کر لیں گے۔ لیکن دوسری رکعت کے دوسرے سجدے میں اٹھنے کے لیے جب امام اللہ اکبر کہے گا تو آپ کو سیدھا کھڑا نہیں ہونا ہے، بلکہ اس سجدے سے اٹھنے کے بعد اس طریقے سے بیٹھ جانا ہے جیسے کہ آپ دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھے تھے، اور اس بیٹھنے کو قعدہ کہتے ہیں۔ اور قعدہ 2 طریقے کے ہوتے ہیں، پہلا وہ جو 3 یا 4 رکعت والی نماز میں 2 رکعت پر کیا جاتا ہے، اس کو قعدہ اولا کہتے ہیں، اور دوسرا قعدہ وہ ہوتا ہے جس کو 2، 3 یا 4 رکعت والی نماز کے آخر میں کیا جاتا ہے۔ اس وقت ہم 3 رکعت والی نماز میں 2 رکعت پر بیٹھے ہیں، اس لیے یہ قعدہ اولا ہے۔ اس میں بیٹھنے کے بعد آپ سب سے پہلے تشہد پڑھیں گے، یعنی کہ اتحیات پڑھیں گے۔ اتحیات پڑھتے ہوئے جب اشہد ان لا پر پہنچیں گے تو اپنی شہادت کی انگلی سے قبلے کی طرف اشارہ کریں گے۔ شہادت کی انگلی کو اٹھا کر اشارہ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ بیچ کی انگلی اور انگوٹھے کو ملا کر حلقہ بنا لیں، چھوٹی انگلی اور اس کے برابر والی انگلی بند کر لیں، اور شہادت کی انگلی کو اس طرح اٹھائیں کہ انگلی قبلے کی طرف جھکی ہوئی ہو، بالکل آسمان کی طرف اٹھی ہوئی نہ ہو۔ جب الا اللہ پر پہنچیں تو شہادت کی انگلی نیچے کر لیں، لیکن باقی انگلیوں کو جو حالت اشارے کے وقت بنائی تھی اس کو آخر تک برقرار رکھیں۔ اس طریقے سے قعدہ اولا مکمل ہو جائے گا اور امام اللہ اکبر کہے گا اور آپ تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں گے، جس طریقے سے پہلی رکعت پڑھ کر کھڑے ہوئے تھے۔ کھڑے ہوتے ہوئے زمین کا سہارا نہ لیں، بلکہ ہاتھوں اور گھٹنوں کے سہارے سے اٹھیں۔ تیسری رکعت اگر آپ امام کے ساتھ پڑھ رہے ہیں تو آپ کو کچھ نہیں پڑھنا ہے، صرف کھڑے رہنا ہے، اور اگر آپ اکیلے فرض نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کے صرف سورہ فاتحہ پڑھنی ہے اور آگے کوئی سورت نہیں ملانی ہے۔ سورہ فاتحہ پڑھ کر آپ رکوع میں جائیں گے اور پھر رکوع سجدہ وغیرہ کر کے آپ تیسری رکعت کو مکمل کریں گے، اور پھر جب تیسری رکعت مکمل ہو جائے گی تو آپ بیٹھ جائیں گے اور قعدہ اخیرہ کریں گے، جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا تھا، اور بیٹھنے کا وہی طریقہ ہے جو قعدہ اولا میں تھا۔ اور اس قعدے میں بھی اتحیات پڑھیں گے، اور اتحیات پڑھنے کے بعد آپ درود شریف پڑھیں گے، اور درود شریف پڑھنے کے بعد یہ دعا پڑھیں گے جو اس وقت آپ کو اسکرین پر دکھ رہی ہے، اور اس دعا کو پڑھنے کے بعد آپ دونوں طرف سلام پھیر دیں گے۔ سلام پھیرنے کا طریقہ یہ ہے کہ سلام کے الفاظ ادا کرتے ہوئے، یعنی کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتے ہوئے پہلے دائیں طرف گردن کو اتنا موڑیں گے کہ اگر آپ کے پیچھے کوئی بیٹھا ہوا ہو تو اس کو آپ کا دایاں گال نظر آ جائے، اور جب دائیں طرف سلام پھیریں گے تو یہ نیت کریں گے کہ اس طرف جتنے بھی انسان اور فرشتے ہیں ان کو سلام کر رہے ہیں، اور پھر سلام کے الفاظ ادا کرتے ہوئے اپنی گردن کو بائیں طرف اتنا موڑیں گے کہ اگر کوئی آپ کے پیچھے بیٹھا ہو تو اس کو آپ کا بایاں گال نظر آ جائے، اور جب بائیں طرف سلام پھیریں گے تو یہ نیت کریں گے کہ اس طرف جو بھی انسان اور فرشتے ہیں ان کو سلام کر رہے ہیں۔ اس طریقے سے آپ کی یہ فرض نماز بحمدہ تعالی مکمل ہو جائے گی۔ اور فرض نماز چونکہ امام کے ساتھ بھی پڑھی جاتی ہے اور خود بھی پڑھی جاتی ہے، اس لیے اگر آپ امام کے پیچھے باجماعت نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ آپ کو نماز کی تمام تکبیریں امام کے ساتھ ساتھ خود بھی ادا کرنی ہیں، لیکن جب آپ رکوع سے کھڑے ہوں گے تو امام سمیع اللہ لمن حمیدہ کہے گا اور آپ ربنا لک الحمد کہیں گے، لیکن اگر آپ فرض نماز کو خود پڑھ رہے ہیں تو سمیع اللہ لمن حمیدہ اور ربنا لک الحمد دونوں چیزیں آپ کو کہنی پڑیں گی۔ اسی طریقے سے اگر آپ امام کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ کو پہلی رکعت کے بعد صرف ثنا پڑھنی ہے اور پھر اس کے بعد کھڑا رہنا ہے، تعوذ، تسمیہ، سورہ فاتحہ اور پھر اس کے بعد کی سورت ملانا، یہ سب صرف امام کے لیے ہیں۔ لیکن اگر آپ تنہا نماز پڑھ رہے ہیں، اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ کو ثنا کے بعد تعوذ، تسمیہ، سورہ فاتحہ اور اس کے بعد کی قرأت، یہ تمام چیزیں خود ہی پڑھنی پڑیں گی۔ اور نماز کے بارے میں کچھ چیزیں جو آپ کو یاد رکھنی چاہیے وہ یہ ہیں کہ نماز کے تمام ارکان و اعمال کو ٹھہر ٹھہر کر اطمینان سے ادا کرنا ضروری ہے، اس لیے جلدی جلدی نماز ادا نہیں کرنی چاہیے، بلکہ سکون کے ساتھ نماز کے ہر عمل کو
اس کے مسنون طریقے کے مطابق ادا کرنا چاہیے، اور نماز کے بعد دعا بھی مانگنی چاہیے۔ حالانکہ یہ ضروری نہیں ہے کہ دعا مانگی ہی جائے، لیکن دعا مانگنا اچھا ہوتا ہے۔ دعا مانگنے کے لیے آپ دونوں ہاتھوں کو اٹھائیں گے، اور دونوں ہاتھوں کو اتنا اٹھائیں گے کہ وہ سینے کے سامنے آ جائیں۔ دونوں ہاتھوں کے بیچ میں تھوڑا سا فاصلہ رکھیں گے، نہ کہ ہاتھوں کو بالکل ملائیں گے، اور نہ ہی دونوں ہاتھوں کے درمیان میں زیادہ فاصلہ رکھیں گے۔ اور دعا کرتے وقت ہاتھ کی کوہنیوں کو پیٹ سے نہ چپکائیں، بلکہ ان کو پیٹ سے الگ رکھیں۔ اس طریقے سے آپ کی یہ نماز مکمل ہو جائے گی۔ اس طریقے سے 3 رکعت فرض نماز پڑھنے کے بعد ہم 2 رکعت سنت نماز پڑھیں گے۔ اس نماز میں ہم 2 رکعت نماز سنت کی نیت کریں گے اور اسی طریقے سے نماز پڑھیں گے، لیکن دوسری رکعت کے پورا ہو جانے کے بعد ہم قاعدہ اولا نہیں بلکہ قاعدہ اخیرہ کریں گے، یعنی کہ اتحیات پڑھیں گے، اور پھر اس کے بعد درود شریف پڑھیں گے، اور پھر اس کے بعد دعا پڑھ کر کے سلام پھیر دیں گے، اور پھر اس کے بعد ہم 2 رکعت نماز نفل پڑھیں گے، وہ بھی اسی طریقے سے پڑھیں گے جس طریقے سے ہم نے 2 رکعت نماز سنت پڑھی ہے، صرف ہم نفل کی نیت کر لیں گے۔ اس طریقے سے ہماری یہ مغرب کی نماز بحمدہ تعالی مکمل